तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा आपके लिए तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। हम लूका की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं और हम इसके छठे बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ मुताले में शामिल हों, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। भाई कैसे हैं आप? साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, छठे बाब के अहम मौज़ूआत क्या हैं? इसमें हम 4 अहम मौज़ूआत देखते हैं। पहला मौजू मसीह सबत का मालिक है, और दूसरा सबत के दिन शिफा देना, तीसरा शागिर्दों का चुना जाना, और चौथा हमवार जगह पर वाज है, जैसे पहाड़ी वाज है जिसका जिक्र 5, 6 और फिर 7 में किया गया, जो तवील वाज था जो बादशाह को ज़ेब देता था। लेकिन यहाँ का वाज छोटा और मुख्तसर है जिसे मैं हमवार जगह का वाज कहता हूँ, जिसका इस बाब में जिक्र किया गया है। शुक्रिया। मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूँगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। फिर सब्बत के दिन यूं हुआ कि वो खेतों में होकर जा रहा था, और उसके शागिर्द बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। और फरीसियों में से बाज कहने लगे, तुम वो काम क्यों करते हो जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, क्या तुमने ये भी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां लेकर खाईं, जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दीं। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। दरअसल सब्बत फकीहों और फरीसियों और मसीह के दरमियान एक मुस्तकिल इख्तलाफ और कशमकश की नुमाइंदगी करता है। उनके तमाम मसाइल का ताल्लुक उसके साथ था जो मसीह सब्बत के दिन करता था। यहूदियों के लिए सब्बत क्यों एक बड़े मसले की नुमाइंदगी करता है? दरअसल सबत आराम का दिन था, और खुदा ने आसमान और ज़मीन इन दोनों को 6 दिनों में तख्लीक किया और 7वें दिन आराम किया। इसीलिए उन्हें शरीयत में सबत का हुक्म दिया ताकि वो काम करने के बाद आराम करें। इंसान ना तो काम करने के लायक है और ना ही खुदा के आराम के साथ आराम करने के लायक है। इंसान का मसला ये है कि वो काम की काबिलियत नहीं रखता और ना ही खुदा के आराम की ख्वाहिश रखता है। तो यहीं से इख्तलाफ शुरू होता है। हम जानते हैं कि आजकल हम हफ्ते के आगाज को मुख्तस करते हैं क्योंकि फजल में एक नया असूल है, शरीयत में आराम करने के लिए काम है, जबकि फजल में शरीयत आपको बचने के लिए कुछ करने का बताती है और फजल आपको बताता है ताकि आप कुछ करने के काबिल भी हो जाएं और आपकी इसी तरह से जान बचे। जी ठीक है। बस सब्बत का मतलब है कि खुदा ने एक और आराम को तैयार किया, और ये आराम इंसान खुद से हासिल नहीं कर सकता बल्कि ये खुदा ने उसके लिए तैयार किया है। और खुदावंद जब भी सब्बत के दिन कोई मौजज़ा करता तो यहूदियों और उसके दरमियान यही इख्तलाफ होता था। खुदावंद ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। जब खुदावंद ने कहा मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा, तो वो क्या कहना चाहता था? लफ्ज़ सबत का मतलब है आराम, लेकिन आप सिर्फ शरीयत के हुक्म के जरिए से आराम नहीं पा सकते। मामला इससे बहुत ज्यादा पेचीदा है और इसीलिए खुदा के बेटे को मुजस्सम होना पड़ा था।
اسے گلگتا پر جانا پڑا، اسے صلیب پر مرنا پڑا تاکہ ہمیں آرام سے محظوظ ہونے کے قابل بنا دے۔ پس ہم شریعت کے بغیر سبت سے محظوظ نہیں ہو سکتے، کیونکہ شریعت میں سبت ایک عکس ہے، لیکن جب مسیح آیا تھا تو اس عکس کا جسم مسیح بنا جو ہم سب کو آرام دینے آیا تھا۔ میں اس واقعے پر آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں۔ خداوند کے شاگرد کھیتوں میں کیا کر رہے تھے اور فریسیوں نے اعتراض کیوں کیا؟ شاید اس بیان کو سمجھنا اچھا ہے جو اس پہلی آیت میں بتایا گیا۔ پہلے کے بعد دوسرا سبت، جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ سبت تھا جو فسح کی عید کے بعد آتا ہے، کیونکہ سبت کے دوسرے دن وہ اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا پولا لائے اور وہ خدا کے سامنے ہلاتے تھے، اور اسی طرح وہ ہر دفعہ اپنے پہلے پھلوں کا پولا لاتے جی۔ اور انہیں کسی چیز کو توڑنے کی اجازت نہیں تھی، وہ اپنے پہلے پھل ہمیشہ خدا کے لیے لاتے۔ لیکن یہاں اس نے کہا کہ یہ پہلے کے بعد دوسرے سبت میں ہوا، لہٰذا ایک سبت آیا اور پھر پہلے پھلوں کا دن آیا جو سبت کے بعد کا دن تھا، اور پھر یہ واقعہ دوسرے سبت کو رونما ہوا، جس کا مطلب ہے کہ پہلے پھلوں کی عید کے 6 دن گزر چکے تھے۔ فصل کاٹنا حق تھا، لیکن سبت کے دن اجازت نہ تھی، اور شاگردوں نے جو کچھ بھی کیا اس کی شریعت میں اجازت تھی، انہیں توڑنے اور اس کو کھانے کی اجازت تھی، صحیح۔ لیکن اپنے کھتے بھرنے کے لیے کھیت سے کچھ لے جانے کی صحیح۔ اجازت نہ تھی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا، فریسیوں نے بالیاں توڑنے کو فصل کاٹنے کا معاملہ سمجھا، کٹائی اور بالیاں ملنے کے عمل کو فصل گاہنے کے برابر سمجھا، لہٰذا انہوں نے ان سے کہا کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ انہوں نے دل سے شریعت کو سیکھا۔ سچ تو یہ ہے، نہ کٹائی تھی نہ گاہنے کا عمل جاری تھا، وہ تو بس بھوک مٹا رہے تھے۔ مسیح نے ان سے کہا، کیا تم نے شرع میں نہیں پڑھا، یا پڑھا تو سمجھے نہیں؟ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو پڑھتے تو ہیں پر سمجھتے نہیں۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ غلطیاں پکڑنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اتنا پڑھیں کہ آپ خدا کی سوچ کو سمجھ سکیں، اور آپ کے لیے اتنا ہی سب سے بہتر ہے۔ بھائی یوسف، مسیح نے یہ بیان دیا ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، یہ شخص کون ہے؟ سبت کا مالک یہوہ ہے، اور اس نے خروج کے 31ویں باب میں بڑے واضح طور پر بتایا کہ تم سبت کے دن کو پاک ماننا۔ پس جب ابن آدم یعنی مسیح نے یہ کہا کہ میں سبت کا مالک ہوں، تو وہ یہوہ ہے اور وہ مالک ہے جس نے خروج 31 میں کہا کہ میرا سبت۔ مسیح سبت کا مالک ہے اور یہوہ نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دی تھی، اس کے بعد کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر معجزے کی روحانی اہمیت ہوتی ہے۔ اس شخص کے معجزے میں کیا روحانی معنی پائے جاتے ہیں جس کا دہنا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، جو آیت 6 تا 11 میں درج ہے؟ جی بھائی یوسف۔ بے شک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح نے سبت کے دن 7 معجزات کیے، اور میں جلدی سے ان کا ذکر کروں گا۔ شمعون کی ساس کو شفا دی، پھر اس نے سوکھے ہاتھ والے شخص کو شفا دی، پھر مرکز کے پہلے باب میں ایک شخص سے بدرو نکالنے کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد لوکا کے 13ویں باب میں ایک کبڑی عورت کو مسیح نے شفا دی تھی، اور پھر لوکا 14 میں جلد والے شخص کا معجزہ ہے۔ پھر یوحنا 5 میں بیت سیدہ کے حوض پر ایک بیمار شخص کا معجزہ ہے، اور پھر یوحنا کے 5ویں باب میں صحیح، پیدائشی اندھے کا معجزہ ہے، اور یہ ساری بیماریاں روحانی حالت کو ظاہر کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور سوکھے ہاتھ والا شخص ایک ایسا شخص ہے جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا داہنا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ اسی سے سلام کرتے ہیں، اسی سے ہم چیزیں اٹھاتے ہیں، اور اسی ہاتھ سے ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ شخص کام کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن جب سبت آیا تو وہ آرام نہیں کر سکتا تھا، اور وہ آرام نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب مسیح آیا اسے شفا دی تو اس نے اسے کام کرنے کی ہدایت کی اور اسے آرام کرنے کے قابل بنایا۔ تو وہ شخص
کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ اس کے لیے آرام کرنا بیکار تھا اور وہ بہت بے چین تھا، لیکن مسیح نے اسے کام کرنے کی قابلیت دی اور اسے آرام دیا۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ پھر 12ویں آیت سے 16ویں آیت میں مسیح نے شاگردوں کو چنا، اور جی۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ میرا آپ سے سوال ہے، شاگرد چننے سے پہلے دعا کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جیسا پہلے کہا کہ لوکا کی انجیل میں مسیح کے دعا کرنے کا 7 دفعہ ذکر ہے، اور یہاں یہ ذکر تیسری دفعہ آیا ہے۔ اہم فیصلے کرنے سے پہلے دعا کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس شخص کی مانند کون ہے جس نے زبور 9 میں یہ کہا کہ میں تو بس دعا کرتا ہوں؟ وہ پوری طرح خدا پر بھروسہ کرتا تھا، اور وہی ہے جس نے زبور 16 میں کہا، اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھی میں پناہ لیتا ہوں۔ اور اسی لیے اس نے دن چڑھنے سے پہلے ساری رات دعا کی تھی تاکہ وہ اپنے شاگرد چنے۔ گویا وہ اپنے باپ کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اور وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ اس نے شاگردوں کو چننے سے پہلے دعا کی، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک تھا جو یہودا کہلاتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط انتخاب تھا۔ گویا یسوع یہودا کو تب تک صحیح طور پر نہیں جانتا تھا جب تک اس کی حقیقت ظاہر نہ ہوئی۔ کیا مسیح جانتا تھا؟ اور اس نے کیوں چنا؟ مسیح سب کچھ جانتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس نے اسے پیشن گوئی کی تکمیل کے لیے چنا تھا۔ پھر اس کی راست بازی کی گواہی کے لیے ایک اضافہ ہوا۔ جب شیطان نے مسیح کو دھوکہ دیا تو اقرار کر کے کہا کہ میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا، اور ہمیں بتانے کے لیے کہ شیطان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، وہ مسیح کے ایک شاگرد تک بھی پہنچ گیا تھا۔ اور یہ بھی اگر کوئی بڑا شخص ہو اور وہ اچانک سے گر جائے تو پریشان یا گھبرانے والی ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد شریر اور شیطان تھا۔ بس مسیح نے جب اس شخص کو چنا تو اس نے سب کچھ حکمت کے ساتھ کیا، کیونکہ مسیح ہر چیز کو جاننے والا تھا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ آیات 17 تا 26 برکات اور افسوس کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ جی، ایک گروہ ہے جو برکات کا مستحق ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہیں، اور ایک گروہ ہے جن پر خدا افسوس کرتا ہے۔ ہمیں ان دونوں گروہوں کے بارے میں بتائیے۔ اگر آپ غور کریں تو پہلے اس نے برکت کی بات کی کہ مبارک ہو تم جو کہ غریب ہو، اور مبارک ہو جو اب بھوکے ہو۔ مبارک ہو تم جب لوگ تم سے عداوت رکھیں۔ در حقیقت وہ لوگ جن پر لوگوں نے ماتم کیا، مسیح نے انہیں مبارک کہا، اور یہاں پر دنیاوی نظریہ اور اس کے برعکس مسیح کے نظریے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کہتا ہے میرا خیال تمہارا خیال نہیں اور میری راہیں تمہاری راہیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آیت 14، مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ لوگ امیروں سے حسد کرتے ہیں، لیکن مسیح نے کہا تم پر افسوس جو دولت مند ہو، افسوس تم پر جو اب سیر ہو۔ جو سیر ہوں لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ مبارک اور مسرور وہ شخص نہیں ہے جس سے دنیا خوش ہے، بلکہ مبارک وہ ہے جس سے خداوند خوش ہے۔ اے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کون ہم کو بھلائی دے گا۔ صحیح۔ 26ویں آیت، افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہے، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ بھائی بتائیے، کیا ان کا مطلب لوگوں کی رائے کی پرواہ نہ کرنا ہے؟ کیا ان کا مطلب اخلاقیات کے حوالے سے محتاط نہ رہنا ہے جن کی لوگ تعریف کرتے ہیں؟ یا وہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے دھوکہ نہ کہیں؟ بھائی یوسف، آپ کیا کہیں گے؟ پالوس نے کہا لیکن میرے نزدیک یہ بات نہایت خفیہ ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھ پر رکھے، بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں رکھتا۔ بعض اوقات لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں جو اس کے لائق نہیں ہوتا، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے اور لوگوں سے تالیاں نہیں لینی چاہیے، بلکہ خدا کی خوشنودی کی چاہت کرنی چاہیے۔ یہی بات ہمیں امتحان میں ڈالتی ہے اور خداوند سے کہتی ہے کہ اے خداوند تو میرے خیالوں کو جان لے اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ پر لے چل۔ اور میں کہوں گا کہ لوگوں سے تعریف لینا ایک دھوکہ ہے اور اس سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ بے شک اس کا مطلب بلا وجہ لوگوں سے لڑائیاں کرنا، کیونکہ ہم لوگوں سے اپنے بارے میں
अच्छाई नहीं सुनना चाहते, ऐसा नहीं है। मुझे लोगों से तारीफ सुनने के लिए उनके पीछे भागना नहीं चाहिए और ना उनसे बेइज्जती या फिर दुश्मनी लेनी चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि खुदावंद हमेशा ही मुझसे खुश रहे, और अगर सिर्फ लोग ही खुश हों तो क्या फ़ायदा। सही, शुक्रिया। बराह करम मुझे 27वीं आयत से शुरू करके अगली आयत पढ़ने की इजाज़त दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जी। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, जो तुम पे लानत करे उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें, तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो, तो तुम्हारा क्या एहसान है, गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल करें। गर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहमदिल हो। ये अल्फाज एक सुनहरी फ्रेम में रखने और रोज़मर्रा के मामलात में सुनहरी असूल कहलाने के मुस्तहिक हैं। दूसरों से कैसे सलूक करना है और दुश्मनों से कैसा सलूक करना है, आप हमें इस दर्जे के बारे में बताइए। ये जाहिर है कि वो यहाँ दूसरों से मोहब्बत के बारे में बात कर रहा है और शफकत से पेश आने के बारे में। और मैंने गौर किया कि उसने इस आयत में एक जुमला 3 पर इस्तेमाल किया, और तुम्हारा क्या एहसान है। यहाँ एक दफा आयत 32 में, फिर एक दफा आयत 33 में, और फिर एक दफा आयत 34 में, जिसका मतलब है कि आपने यहाँ पर कौन सा इजाफी काम किया जो दूसरों ने नहीं किया। सो मसीह यहाँ तवक्को करता है कि उसके पैरोकार दूसरों से बढ़कर करें, और वो ऐसा ना कहें कि सारे ही मतलब कि सारे लोग ऐसा ही करते हैं। खुदावंद ये नहीं चाहता कि मैं दूसरों की तरह बनूं, बल्कि मैं दूसरों से बेहतर और आला बनूं। और अगर हम मसीह के आला और बरतर पैरोकार हैं और दूसरों की तरह नहीं हैं, तो हमें बस इसकी बाज़गश्त ही नहीं करनी, बल्कि उसके ज़बरदस्त अल्फाजों में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वरना तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि यहाँ महसूल लेने वाला और गुनाहगार भी ऐसा ही करता है। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब हम 14वें बाब पर जाएं तो वो कहता है कि जब तुम दिन या रात का खाना तैयार करो तो दौलतमंद पड़ोसी को ना बुलाना, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाए और तेरा बदला पूरा हो जाए, बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो लंगड़ों गरीबों को बुलाना, क्योंकि बदला देने के लिए उनके पास कुछ नहीं, और क़यामत में तुझे बदला मिलेगा। शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। आयत 38 में लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस आयत में हम पढ़ते हैं कि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जी भाई। अगर हम उस शख्स से बदले में कोई चीज लेने का इंतजार नहीं कर रहे जिसका थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मामलात होने और काटने के असूलों के बगैर ही चल रहे हैं? क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटता है। जब उसने कहा कि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, ये गैर मुतहर्रिक है। बेशक खुदा हर चीज पर गलबा रखता है। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। फयाज दिल मोटा हो जाएगा और सेर करने वाला खुद भी सेर होगा, और मैं किसी इंसान से किसी चीज की भी तवक्को नहीं करता,
لیکن کیا خدا لوٹا سکتا ہے؟ وہ یرمیہ میں ایسا کہتا ہے، کیونکہ خدا انتقام لینے والا خدا ہے، وہ بدلہ ضرور لے گا۔ جو میں کرتا ہوں وہ اس پر توجہ کرتا ہے، وہ مجھے دے گا لیکن اپنے وقت پر۔ اور بعض اوقات خدا ہمیں دینے میں تھوڑا وقت لیتا ہے، جیسے یوسف کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خدا جب آپ سے لیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی آپ کو اس سے 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ واپس کرتا ہے۔ شکریہ بھائی۔ 37ویں آیت سے 42ویں آیت دوسروں کو مجرم ٹھہرانے کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور مجرم ٹھہرانے کی بہت سی اقسام ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں پر الزام لگانا مجرم ٹھہرانا نہیں بلکہ اس پر توجہ مضبول کروانا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا بھی الزام لگانے کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مجرم ٹھہرانے کی کوشش اور مجرم کی عدالت سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک میں اپنے بھائی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا ایک تعریفی کردار ہے، اور یہاں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں بری بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ صحیح۔ اچھے جذبات رکھنے ہیں۔ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے اور اس کی غلطی اس پر واضح کرنی چاہیے، کیونکہ میں اس سے اچھا نہیں، اور اگر میں کسی چیز میں ناکام ہو گیا تھا تو شاید وہ کل آئے اور مجھے کسی دوسری چیز کی طرف راغب کرے۔ میں مجرم ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کرتا، اور اگر میں مجرم ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر خداوند جان لے گا اور میری عدالت کرے گا، اور اگر میں اس کا نقصان نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ اچھی بات ہے اور اس کا اجر ملے گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی آزمایا جائے۔ صحیح۔ اور جو ہمیشہ دوسروں کو مجرم ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ خدا کو اس کے تخت سے ہٹا رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ حق صرف خدا کو ہی ہے، کیونکہ خدا واحد ہے جو بے گناہ ہے۔ کیونکہ وہ ارادوں کو جانتا ہے، لیکن میں صرف اس کے اعمال دیکھتا ہوں، اور وہی انسان کے ارادوں کو جانتا ہے، اور اسی لیے ہمیں عدالت کا حق اسے دینا چاہیے، جو جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، کیونکہ وہی ہے جو لوگوں کو جو بدا بنا سکتا ہے، اور یہی سچ ہے۔ پھر 43ویں آیت سے 45ویں آیت تک پھل لانے کی اہمیت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ کلام میں پھل لانے کی اہمیت پر بہت بات کی گئی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ جی، میرا خیال ہے کہ 39ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک وہ ہمیں سچائی کے بارے میں جاننے کا بتاتا ہے۔ وہ سچائی کی جانچ کے لیے ہمیں بلا رہا ہے۔ 39ویں آیت کے شروع میں ایک سچا ایماندار جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، صحیح۔ لیکن اگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو یہ ایک خطرناک حالت ہے۔ اگر ایک اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے، لیکن یہاں کچھ اور ہے۔ وہ اپنے پھلوں سے بچنا جانتا ہے۔ صحیح۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے، جیسا کہ خدا نے ہمیں بتایا۔ پس مجھے پھل کو دیکھنا ہے اور دوسروں کو جاننے سے پہلے خود کو جاننا ہے، اور میری زندگی میں کون سا پھل ظاہر ہوتا ہے۔ بپتسمہ دینے والے نے لوگوں کو ڈانٹا اور انہیں کہا کہ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ صرف اچھے الفاظ کہنا کافی نہیں، آپ کے پھل کہاں ہیں؟ پس جب زبردست طوفان آتے ہیں اور گھر سے ٹکراتے ہیں، یہاں میں پوچھنا چاہوں گا، تو کیا میں کھڑا رہتا ہوں؟ تو کیا آپ کا گھر گر گیا، یا پھر میرے پاس ایسے بڑے طوفانوں کے سامنے کھڑے ہونے کی سمجھ موجود ہے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ 3 امتحانات ہیں جو خدا نے رکھے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اگر حقیقی پھل ہیں تو کھڑا رہوں گا۔ ہمیں آخری حصے میں تیسرے امتحان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو آیت نمبر 46 سے باب کے آخر میں درج ہے۔ جی، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا، وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فی الفور گر پڑا، اور وہ گھر بالکل برباد ہوا۔ 2 عمارتیں تھیں، 2 آدمی تھے جو اسے بنا رہے تھے، اور ان کے 2 انجام ہیں۔ مجھے 2 گھروں اور ان کے انجام کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، ایک شخص گھر کو کیوں بناتا ہے؟ تاکہ جب طوفان آئے تو وہ اس گھر میں پناہ لے سکے۔ اگر حالات سازگار ہوئے تو گھر نہیں گرے گا، لیکن
اگر حالات سازگار نہ ہوئے تو گھر گر جائے گا۔ اس کی ضرورت تب ہوتی ہے جب طوفان آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، ہوائیں تیز چلتی ہیں، تو میں مڑ کر اپنے گھر کی طرف دیکھتا ہوں۔ بدقسمتی سے جو کوئی خدا کا کلام سنتا ہے اور اسے خداوند کہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو مجھے خداوند خداوند کیوں کہتے ہو؟ بس ہم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم صرف اسے خداوند خداوند ہی نہ کہیں بلکہ حقیقی طور پر اپنی زندگیوں میں اسے مانیں، اور ہمیں خدا کے کلام کو غور سے سننا ہے، اور اسی طرح ہم اپنا مضبوط گھر چٹان پر بنا سکیں گے۔ ایک گیت ہے، میرا مسیح میری چٹان ہے جو مٹایا نہیں جا سکتا، باقی سب ریت کی مانند ہے۔ اگر میں انسانوں کی بات سنتا اور وہ کرتا ہوں جو وہ چاہتے ہیں تو یقین جانیے میں نے اپنا گھر ریت پر تعمیر کیا ہے۔ مسیح کے کلام کو سننا اور ان پر عمل کرنا چٹان پر گھر تعمیر کرنا ہے، اور پھر جب کوئی طوفان یا پھر کوئی آندھی آتی ہے تو گھر محفوظ رہتا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس قسط میں ہم نے تیسری بار دیکھا کہ مسیح دعا کر رہا تھا اور اس نے شاگردوں کا چناؤ کرنے سے پہلے پوری رات دعا میں گزار دی، اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر اہم فیصلہ کرنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ اس قسط میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابن آدم جو مسیح ہے وہ سبت کا مالک بھی ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ یہوہ نے خروج 31:13 میں کہا، تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، لہٰذا یہوہ خداوند مسیح ہے اور مسیح خدا ہے۔ ہم نے شریعت میں دیکھا ہے، یہ کرو اور تم جیتے رہو گے۔ شریعت میں لوگوں کو آرام کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، لیکن فضل اس کے برعکس ہے، فضل میں آرام پہلے ہے تاکہ تم فضل سے یہ کر سکو، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، خدا کی بخشش ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، 43ویں آیت میں خداوند نے کیا کہا یہ سنیے، کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے، اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے، ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑبیری سے انگور جو ابھی تک خدا سے پیدا نہیں ہوا۔ اس شخص کے لیے اس طرح کا پھل لانا ناممکن ہے جس سے ہمارا زندہ خدا خوش ہو، جو ابھی تک مسیح کے خون سے دھلا نہیں۔ اس کے لیے خدا کی شایان شان پرستش کرنا ناممکن ہے، جس کی ابھی تک مسیح کی قربانی کی بنیاد پر خدا سے صلح نہیں ہوئی۔ اس کا خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کے مقرر کردہ راستے کے سوا کسی اور راستے سے آتا ہے تو اسے رد کر دیا جاتا ہے، اس کے اعمال کو رد کر دیا جاتا ہے، اور اس کی عبادت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ پھر انسان کیسے خدا کو پسند آ سکتا ہے اگر انسان مسیح کی قربانی پر بھروسہ کرتے ہوئے آتا ہے اور آ کر توبہ کرتا اور خود کو مجرم ٹھہراتا اور خدا کو راست باز سمجھتے ہوئے مسیح کے صلیبی کام کے کافی ہونے پر بھروسہ کرتا ہے تو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ صرف اسی صورت میں اس کی طرف سے پیش کیا گیا پھل قبول کیا جائے گا، اس کے نام کی گئی پرستش قبول کی جائے گی۔ نیک اعمال جو ایمان کے نتیجے میں پیش کیے جاتے ہیں قبول ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تمام پھل رد کر دیے جاتے ہیں۔ عزیز ناظرین، مسیح کو قبول کریں، خدا سے صلح کریں، مسیح کے خون سے پاک ہو جائیں، اور پھر آپ کی عبادت اور پھل قبول ہوگا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔